दो रजब के दो बंद आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइएगा कि ज़ैनब शरीक बदले शुजाअत का नाम है, ज़ैनब खुद अपने बाप की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की जरूरत का नाम है। सज्जाद बच गए इसी का कमाल था, वरना नबी की नस्ल का बचना मुहाल था। कि आरज़ू की दीदे शबीर नम न हो, तन्हा मियाने जंग इमाम उमम न हो, दिल नर्म है हुसैन का बारे अलम न हो, भाई को मेरी फौज की किल्लत का गम न हो। नासिर दिलेर गाजियों जर्रार कर दिया, तो कमसीनों को हैदर करार कर दिया। जरा आप लोग जरा करीब आ जाए ताकि ये जो दरमियान खला है वो पूरा हो जाए। तो जो चाहता है यार मोहतरम की ज़ैनब शरीक के बदले शुजाअत का नाम है, ज़ैनब खुद अपने बाप की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की जरूरत का नाम है। सज्जाद बच गए इसी का कमाल था, वरना नबी की नस्ल का बचना मुहाल था। कि आंसू की दीदे शबीर नम न हो, तन्हा मियान जंग इमाम उमम न हो, दिल नर्म है हुसैन का बारे अलम न हो, भाई को मेरी फौज की किल्लत का गम न हो। नासिर दिलेर गाजियों जर्रार कर दिया, दो कमसीनों को हैदर करार से सुनिएगा, दो कमसीनों को हैदर करार कर दिया। अब शहजादी ज़ैनब ये मकाम ने अपने दोनों बच्चे और मोहम्मद अलैहिस्सलाम से क्या फरमा रही है कि माँ ने पिला के शीर किया है तुम्हें दिलेर, माँ ने पिला के शीर किया है तुम्हें दिलेर, तुम भूख के तवाना हो पसना नबी में शेर, जब देख खींच लो तो जबरदस्त भी हो शेर, आतिफ नबी तो होते हैं शेरों के घर के शेर। तुम मज़हरे शफ़ाअत खुदा के वली के हो, दुश्मन को ये बता दो नवासे अली के हो। तुम मज़हरे शफ़ाअत खुदा के आखिरी से सुनिएगा, तुम मज़हरे शफ़ाअत खुदा के वली के हो, दुश्मन को ये बता दो नवासे अली के हो। कि तलवार यूं चलाओ कि लश्कर दुहाई दे, तलवार यूं चलाओ कि लश्कर दुहाई दे, दादे वक़ा नजफ से अली की कलाई दे। तलवार यूं चलाई इसलिए कि जब शहजादी के कानून होता है, जब आखिरी मराहिल में दाखिल हो तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौला की बारगाह में नोहा पेश किया जाता है। बहरकत ये हमारी तरफ से पैगाम था, मैसेज का संदेश था जो मैं आपकी बारगाह में रखता। आखिरी बात समाप्त करिएगा कि माँ ने पिला के शीर किया है तुम्हें दिलेर, तुम भूख में तवाना हो तसना नबी में शेर, गर देख खींच लो तो जबरदस्त भी हो शेर। आतिफ नबी को होते हैं शेरों के घर के शेर, तुम मज़हरे शफ़ाअत खुदा के वली के हो, दुश्मन को ये बता दो नवासे अली के हो। तलवार यूं चलाओ कि लश्कर दुहाई दे, दादे वक़ा नजफ से अली की कलाई दे। भागे जिधर ये मौत का पहरा दिखा, आखिरी बंद सुनिएगा, भागे जिधर ये मौत का पहरा दिखाई दे, बुज़दिल कहे कि गाज़ियों जर्रार आ गए, क्या हर तरफ से हैदर करार आ गए। बुज़दिल कहे कि गाज़ियों जर्रार आ गए, क्या हर तरफ से हैदर करार आ गए। आइए जनाब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश करने के लिए दूर दराज से मेहमान अंजुमन दस्ते मासूमिया रोशनियों का दस्ता जो बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ लाए। आज इस अंजुमन की नजर जनाब मौलाना साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, नवाज सुने समाअत फरमाएं। मैंने आज से 12 साल पहले देखा, वो आज मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोग जैसा कि सलाम करो अगर बेरार हो तो सलाम करो। सलाम को शक्मत का समाज फरमाएंगे आपको और इंशाअल्लाह आ जाएगा। बनारस का मसला लेके रूमाल में अशकों के गोहर जाएंगे, 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 लेके रूमाल में अशकों के गोहर जाएंगे। खाली दामन को लिए आप किधर जाएंगे,
लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। खाली दामन को लिए आप किधर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। बुग़्ज़ हैदर को लिए दिल में जो मर जाएंगे, बुग़्ज़ हैदर को लिए दिल में जो मर जाएंगे, बुग़्ज़ हैदर को लिए दिल में जो मर जाएंगे, बुग़्ज़ हैदर को लिए दिल में जो मर जाएंगे। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। तू अगर आज भी साए में अलम के आ जाए, तू अगर आज भी मुसलसल कई रातें हो गई, जा रहा हूँ, थका भी हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप बता रहे में अलम के आ जाए, तू अगर आज भी साए में अलम के आ जाए, तू अगर आज भी साए में अलम के आ जाए। तेरे हालात मुसलमान सुधर जाएंगे, रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। इतना जज्बा है शहीदी के आजादारों में, इतना जज्बा है शहीदी के आजादारों में, इतना जज्बा है शहीदी के आजादारों में, इतना जज्बा है शहीदी के आजादारों में। बेड़ियां पहन के कांटों पे गुजर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। हमको मत नूह के तूफान से डराओ लोगो, हमको मत नूह के तूफान से डराओ लोगो, हमको मत नूह के तूफान से डराओ लोगो, हमको मत नूह के तूफान से डराओ लोगो। लेके परचम भी दरिया में उतर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, और ये सब के लिए रूमाल में आपकी तरफ से ये गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान, मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान, मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान, मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान। काम आसान मेरा कब्र में कर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे। मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान, मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान, मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान, मेरे सीने पे चमकते हुए मातम के निशान। काम आसान मेरा कब्र में कर जाएंगे, लेके रूमाल में अश्कों के गोहर जाएंगे, लेके रूमाल की तरफ के गोहर जाएंगे। कौन रोकेगा हमें कर्बो बला जाने से, कौन रोकेगा बला जाने से, कौन रोकेगा हमें कर्बो बला जाने से, कौन रोकेगा हमें कर्बो बला जाने से। जब भी जाएंगे
بلا خوف و خطر لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ متحد ایسے ہے تسبیح کے دانوں کی طرح، متحد ایسے ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے بیچ اختلاف ہے، متحد ایسے ہے تسبیح کے دانوں کی طرح، متحد ایسے ہے تسبیح کے دانوں کی طرح، متحد ایسے ہے تسبیح کے دانوں کی طرح۔ کیسے ممکن ہے آزادار بکھر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ ہے میری روح کا رشتہ بھی غم سرور سے، ہے میری روح کا رشتہ بھی غم سرور سے، ہے میری روح کا رشتہ بھی غم سرور سے، ہے میری روح کا رشتہ بھی غم سرور سے۔ ہم اگر اس سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ قتل کے بعد بھی زندہ ہے حسین ابن علی، قتل کے بعد بھی زندہ ہے حسین ابن علی، قتل کے بعد بھی زندہ ہے حسین ابن علی، قتل کے بعد بھی زندہ ہے حسین ابن علی۔ یہ بتانے کے لیے نیزوں پہ سر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ حاکم شام کی رفتار تو کرتا ہے جنہیں، حاکم شام کی رفتار جو کرتا ہے جنہیں، حاکم شام کی رفتار تو کرتا ہے جنہیں، حاکم شام کی رفتار تو کرتا ہے جنہیں۔ تیری اوقات بتا لے تیرے گھر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ جب زبان کھولی تو ہلنے لگا دربار یزید، جب زبان کھولی تو ہلنے لگا دربار یزید، جب زبان کھولی تو ہلنے لگا دربار یزید، جب زبان کھولی تو ہلنے لگا دربار یزید۔ ظلم سمجھا تھا کہ بیمار ہے ڈر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ ذرا خون شہادت کی چمک آنے دو، ایک ذرا خون شہادت کی چمک آنے دو، ایک ذرا خون شہادت کی چمک آنے دو، ایک ذرا خون شہادت کی چمک آنے دو۔ خون کو دیکھ کے یوسف بھی سنور جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ جس گھڑی حضرت مختار کا حملہ ہوگا، 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 قاتلان شہیدی بچ کے کدھر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے، لیکن رومال میں اشکوں کے گوہر جائیں گے۔ جو ذیشان غم شاہ میں روشن ہوگا، دل جو ذیشان غم شاہ میں روشن ہوگا، دل جو ذیشان غم شاہ میں روشن ہوگا، دل جو ذیشان غم
شام روشن ہوگا. تیرے افکار و خیالات نکھر جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہوئی آواز میں کے ہوئے فتح بنی سارے مسلسل چوتھا یا پانچواں روز سے سفر میں ہے اور ابھی بہوا سے گیا وہاں پہ لوہا حضرت خدمت کر رہے ہیں عزیزوں. لوہا نام ہے گریاؤ ہوتا تھا. وہ لوہا نوحہ نہیں جس میں رونا ہے. یقیناً آپ روئیں گے اور آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا. اس کی دوسرے کی بے قسمت تو یہی پوچھی کہ بابا کون روئے گا. تو رسول نے کہا یہ قوم پیدا ہوگی جو روئے گی. جوان جوانوں کو روئیں گے, بزرگ بزرگوں کو روئیں گے, بچے بچوں کو روئیں گے, عورتیں عورتوں کو روئیں گی. اور اسے کی بے قسمت ہے. یہ مسلسل روایت ہے. یہ نہ سوچیے صرف رولانے کے لیے. نجف کے عالم نے کہا کہ شہزادی کبھی حسین کو اکیلا نہیں چھوڑتی, لیکن کہیں مجلس یا شب داری یا ذکر حسین ہوتا ہے تو شہزادی بھی حسین کو اکیلا چھوڑ دیتی. ہاتھ اٹھاتی حسین آنکھوں کو کھول کے پوچھتے اماں مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے. شہزادی فرماتی ہے رضولی جا رہی ہوں, وہاں تیرے عزادار رہیں گے, تیرا ذکر ہوگا. ہماری مائیں اور بہنیں بھی مجلسوں میں جاتی ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو چھوڑ دیا, اکیلے چلی گئی, رات ہے, بچہ سو رہا ہے, پلٹ کے آئی, بچہ بیدار ہوا. اماں کہاں گئی تھی, کہاں مجلس گئی تھی, اماں کیا ملا. عزادارو ہم سب کے گھر کا عام رواج ہے, مجلس کی اگر اماں آ رہی ہیں تو بچہ فوراً پوچھے گا اماں کیا ملا, کیا بٹا تبرک ہوئی. ماں چل پھیلاتی ہے میرے لال یہ تبرک ہے. بچہ شوق سے کھاتا ہے. یہی منظر کل صبح کے جلوس کے بعد کربلا میں ہوگا, جب حسین کی بے قسمہ لوٹ کے جائے گی, حسین کے سر پر ہاتھ رکھے گی, حسین آنکھ کھولیں گے اماں رضولی سے آ گئی. ہاں بیٹا آ گئی اماں. مجلس میں کیا ملا, میرے چاہنے والوں نے کیا دیا. شہزادی آپ کے آنسوؤں سے تر رومال نکالے گی. بیٹا یہ عزاداروں کے آنسو ہیں جو تمہارے لیے بھیجا ہے. حسین کہتے ہیں اماں ان آنسوؤں کو میرے زخموں پر لگائیے, یہ آنسو میرے زخم کا مرہم بن جائیں گے. سیدہ لگاتی جاتی ہیں اور حسین کہتے ہیں اماں بڑا آرام مل رہا ہے. بس اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آنسو نہ رکنے پائے. 2-3 دن بچے ہیں, بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ وقت ہے تو چل بسے تو یہ بنا گیا. لیجیے حضرات نوحہ پیش کر رہا ہوں بہت, اس لیے کہ بہت مقدس, زیادہ تر میں نوحوں میں پڑھتا ہوں, لیکن یہ 2 مصروں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو رلا پاؤں. اگر رلا دیا تو میں بھی کامیاب ہوں, آپ بھی کامیاب, یہ خوش آزادی کامیاب, یہ غریب الوطن کی شبیداری بھی کامیاب. اس لیے کہ ماں نے شبیداری اور آپ کے آنسو نکل گئے, کامیاب ہو گئے. یہ شبیداری نوحہ پیش کر رہا ہوں. اہل حرم کا شام میں استقبال کیسے ہوا. اللہ اکبر. معلوم ہے بازاروں میں, سڑکوں پہ, گلیوں میں پھرایا جاتا تھا. شام کی عورتیں چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. معلوم ہے کبھی شبر ملعون تعارف کراتا ہے, کبھی عمر سعد کراتا ہے, کبھی پولی کراتا ہے. اور شام کی عورتیں ایک دوسری شامی عورتوں سے پوچھتی ہیں یہ آگے آگے اونٹ پر کون ہے, یہ بی بی کون ہے. پتہ ہے کیسے بتایا جاتا ہے. اللہ کوئی انگلی سے دکھا کے بتاتا یہ زینب ہے یا کوئی تو, لیکن عورتوں میں کیا منظر تھا, عورتیں پتھر اٹھاتی تھیں. اگر کوئی پوچھتا تھا میں کیسے بتاؤں میرے ہاتھ سے کوئی پوچھتا تھا یہ کون ہے, وہ پتھر والی عورت پتھر مار کے کہتی تھی, جب پتھر شہزادی کے سر پہ لگتا تھا کہتی تھی یہ زینب ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. جزاک اللہ, خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے.
جو غم حسین میں بدل رہے ہیں۔ بس یہی نوحہ ہے، سماعت فرمانے میں پیش کر سکا تو انشاءاللہ ہم کے لیے ادا ہو جائے گا۔ حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، 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 وہ اپنی چھت سے کھال کا پانی گراتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، وہ اپنی چھت سے کھال کا پانی گراتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، اور زنانے شام کی حرکات سے بڑھ جاتی تھی بے چینی، یہ عورتیں ایسی ایسی حرکتیں کر رہی تھی اہل حرم کو کہ زینب کلثوم کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ معلوم ہے میں وہ حرکت مصروں میں بتا رہا ہوں، کلیجہ پھٹ جائے گا ذرا۔ اور زنانے شام کی حرکات سے بڑھ جاتی تھی بے چینی، دکھا کر دور سے پانی سکینہ کو چڑھاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، وہ اپنی چھت سے کھولتا پانی گراتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، اور تعارف کے لیے اتنے چبھائے جاتے تھے نئے سے۔ یہ شامی عورتیں جب نہیں پہچان پاتی تھی تو ملائن سے کہتی تھی ارے بتاؤ تو یہ کون ہے، تو یہ ملعون شمر آگے بڑھتا تھا اور نیزہ چبا کے شہزادی کو کہتا تھا یہ زینب، یہ کلثوم ہے، کام جاتی تھی بیویاں۔ سماعت کریں گے۔ آئے تعارف کے لیے اتنے چبھائے جاتے تھے نیزے، محمد زادیاں اکثر لہو میں ڈوب جاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، اور تماچے کھا کے خاموشی سی چادر اوڑھ لیتی محلے کے کسی بچے کو کسی دن ایک تماچا لگا کے دیکھیے، اگلی بار جب ملے گا تو بچہ سہما ہوا ملے گا، یہ فطرت ہے۔ اور جناب سکینہ مسلسل کربلا سے لے کے شام تک تماچے کھائے،
لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کہتی ہے آئے بابا، ادھر شبر ملعون کا تماچا پڑتا ہے اور سکینہ خاموش ہو جاتی ہے، آواز تو نہیں نکلتی مگر آنسو جاری ہے۔ سماعت کریں گے تصورات۔ آئے تماچے کا کے خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی تھی، سہم گرس سے کیاں میں آنسوؤں میں ڈوب جاتی تھی۔ حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی۔ اے پھوپھی کیسے بچا پائے بھائی کی امانت کو؟ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے جلوسوں، گھر سے کوئی جا رہا ہے، بہن جا رہی ہے، نہ بھائی جا رہا ہے نہ بھائی کی بیوی جا رہی ہے، بچہ کہہ رہا ہے میں بھی جاؤں گا، بھائی بہن سے کہتا ہے اسے بھی جلوس میں عزاداروں انصاف سے بتانا وہ بہن اپنے بچے کا زیادہ خیال کرے گی یا بھائی کے بچے؟ اتنی بڑی ذمہ داری ہے شہزادی زینب کی۔ یہی وجہ تھی شاید کہ کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ بھیا میں تیری امانت کو بچا نہیں پائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بڑی ذمہ داری شہزادی زینب، سکینہ کی حفاظت کر، مگر زینب حفاظت کیسے کرے؟ ہاتھ اسے گردن اس سکینہ کو باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اب انصاف سے بتائیں زینب سکینہ کو اپنے سینے پر کیسے سلا؟ آئے پھوپھی کیسے بچا پائے کہ بھائی کی امانت کو؟ اگر موقع ملا راتوں کو سینے پر سلاتی تھی۔ حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی۔ وہ اپنی چھت سے کھولتا پانی آتی تھی۔ حرم پر شام والی عورتیں پتر چلاتی تھی۔ کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹوں، ایک دو گھنٹے نہیں 72 گھنٹے بابو ساتھ پر علی کی بیٹی کھڑی ہے، سب تھک گئے نا، چند لمحوں میں گھنٹے 2 گھنٹے کوئی کرسی پہ جا کے بیٹھ جا رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ جا رہا، ایک دو نوحہ سنا پھر سنا نہیں جاتا، کھڑے ہوا نہیں بنتا، انسان بیٹھ جاتا ہے، مگر علی کی بیٹی ایک مقام پر 72 گھنٹے اس عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن پر۔ عزادارو کیا حالت تھی شہزادی کی، شاعر نے نظم کیا ہے، یقیناً کلیجہ ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں اس کے گریہ ادا کرا تھا، شہزادی مجھے معاف فرمائے، جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا، یہ تو رضولی کے وہی بان اہل بیت ہے، عزادار حسین ہے جو اس طرح سے اس عالم میں بھی گریہ کر رہے، خدا سلامت۔ آئے کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹوں،
کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹو یکے بادی گرے ایک پاؤ کو اٹھاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی نہ پوچھو شام میں ناموں سے پیغمبر کی مجبوری خدا کسی کو اتنا مجبور نہ بنائے جو نبی زادیوں کو بنایا نہ پوچھو شام میں ناموں سے پیغمبر کی مجبوری کھلے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی اے بھلا کس طرح چن لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو نگاہ متوجہ نہیں بازار سجائے جاتے تھے مگر راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے پتھر لگائے جاتے تھے تاکہ اہل حرم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے روایت کے فقرے ہے کہ شہزادی کے پاؤں سے مسلسل خون بہتا پتھر اپنے لیے نہیں شہزادی کو پتا تھا کہ اسی رسی میں پیچھے سکینہ بھی بندھی ہوئی اللہ اکبر شہزادی پتھر ہٹاتی تھی مگر کانٹوں کا ہٹانا ممکن نہیں تھا اس لیے کہ ہاتھ پھنسے گردن پڑے چلایا جا رہا تھا سماعت کریں گے اس بند کو انشاءاللہ ادا کریں آئے بھلا کس طرح چن لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو دعا کر دینا 2 دن اور بچے ہیں اور یہ 2-3 دن کی نوحہ خانی بھی چھپر تقی کر رہی ہے بس اتنی سی مجھے دعا دینا انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر کے جا رہا ہوں جو بھی آپ کی مرادیں ہیں لے کر آئے ہیں مولا حسین کے صدقے میں وہ پوری ہو ماں تمہاری گودیاں آباد رہے تمہارے بچے سلامت رہے رنولی والوں مولا تمہیں اتنی توفیق دیں اس سے بہتر طریقے سے فرش عزا بچھا سکو اس سے بہتر طریقے سے عزاداری کو قائم کر سکو سماعت کریں آپ بھلا کس طرح چن لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو یہ کیا کم تھا کہ زخمی پاؤں سے پتھر ہٹاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی ہوئی تھی جتنی مظہر غزوہ صفین میں بیوہ یہ راز مولا حسین نے کربلا میں کھول دیا آپ کس جرم میں قتل کر رہے ہو کیوں مار رہے ہو آپ بوزن لے ابھی تمہارے باپ کی دشمنی میں تو وقت کر رہا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ نے صفین میں ہمیں مارا ہے ہمارے باپ داداؤں کو مارا ہے ہم بدلہ لے رہے ہیں اور یہی منظر شام میں تھا جب علی کی بیٹیاں قید ہو کے جا رہی تھیں تو وہ سب صفین کی بیوائیں چھتوں پر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھیں اور دیکھ کے کیا ان کا عالم ہے کیا منظر سماعت فرمائے قیامت آ گئی شام میں ہی تو وجہ تھی مولا سجاد فرماتے تھے الشام الشام
ہوئی تھی جتن مظہر غزوے صفین میں بیوا مقید دیکھ کر بنتے علی کو مسکراتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی وہ اپنی چھت سے کھولتا پانی گراتی تھی جس نے اپنے بیٹے کی محبت کے بچے کو پن ڈھونڈا تھا اور اپنے بیٹے حسین کو اپنے کلیجے سے لگایا تھا اور محبت کا ثبوت پیش کیا تھا. اور جب 28 رجب آئی امام حسین علیہ السلام ماں کے مزار پہ آئے. کہا ماں حسین رخصت آخر کو آیا. ماں حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے. ماں کیا ساتھ نہ چلو گی؟ قبر سیدہ لرزہ برکات ہو گئی. میرے لال تو اکیلا نہیں جا رہا ہے بلکہ تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. اور شہزادی امام حسین کے پیچھے پیچھے کربلا آ گئی. پیچھے کربلا میں ایک رات رونے کی صدا بیوی زینب کے کانوں میں آئی. تڑپ کے کہتی ہے بھیا حسین یہ کون بیوی ہے جو اس طرح سے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے؟ کہا اے زینب کیا تو نے نہ پہچانا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو یہ گریہ کر رہی ہے. اور یہ رونے کی صدا ارباب عذاب بند نہیں ہوئی. حسین قتل ہو گئے لیکن جب اہل حرم کو قید خانے زندان میں مقید کیا گیا تو پشت زندان سے کسی بیوی کے رونے کی صدا آتی تھی. داروغہ زندان آ کے مولا سجاد سے کہتا تھا کوئی بیوی ہے جو رات کی تاریکی میں پشت زندان پہ جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کے کہتی ہے ہائے حسین ولدی ولدی قتلو قد شان. ہائے میرا لال حسین تجھے پیاسا ذبح کیا گیا, تجھے پیاسا قتل کیا گیا. بارباب رضا یہی گواہ ہے. سماعت کریں گے تصورات پشت زندان پر کوئی بیوی پشت زندان پر کوئی بیوی شب میں کرتی ہے گریہ و زاری. شب میں کرتی ہے گریہ و زاری جیسے اس کی اجڑ گئی گودی. جیسے اس کی اجڑ گئی گودی جیسے اس کی اجڑ گئی گودی. جیسے اس کی اجڑ گئی گودی اپنا بکھرا اے بال روتی ہے کہہ کے بس اے لال روتی ہے. کہہ کے بس اے
لال روتی ہے رات کا نہ ایک قیامت ہے اس کے رونے سے سب کو دقت ہے شام والوں کو یہ شکایت ہے شام والے آ کہہ رہے ہیں اس جات اس بیوی سے کہہ دو یا زندان میں روئے یا دن میں روئے یا رات میں روئے قیامت ہے ارباب عزت تصور چاہیے کہتے باہر جب وہ جایا کرے اشک زندان میں بہایا کرے اشک زندان میں بہایا عزت میں ہی عزت وہ بس میلا تجھی کو قیامت ہو گئی ارباب عزت سنی بی بی کیا بیان کر رہی ہے اے میرے لال حسین تو کتنا مظلوم ہے کہ تیری ماں تجھے دیکھ رہی تھی اور ظالم تجھ کو پتھر برسا رہے تھے کوئی لہجہ چھپا رہا تھا اور تجھے کوئی طرح سے اذیت دے رہا تھا قیامت ہے زخم ہی زخم وہ بس میلا تجھی کو خطرے بنا دیا تجھی کو ذبح پیاسا کیا گیا تجھی کو سن کے اسی کا کلام روتا ہے جب وہ روتی ہے شام روتا ہے جب 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 روتی ہے شام روتا ہے سجاد نے کہا دربان کیا نکلنا یہاں سے ہے آسان بند رہتا ہے جب تیرا زندان داروغ زندان کیا کوئی بی بی یہاں سے نکل سکتی ہے اتنے سخت پہرے ہوتے ہیں اور دن رات یہ تیرا زندان بند رہتا ہے تو انصاف کر کے بتا کیسے کوئی بی بی باہر جائے گی سنے ارباب کیا قیامت گزر گئی سجاد سن کے سجاد نے کہا دربان کیا نکلنا یہاں سے ہے آسان بند رہتا ہے جب تیرا زندان کوئی بی بی نکل نہ پائے گی پشت زندان پہ کیسے جائے 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 گی مولا دربار سچی ہے اے مولا پر سمجھ میں مجھے نہیں آتا یہ بھی سچی ہے کہ روتی ہے دکھیا جب وہ آئے کہ تو بتاؤں گا ساتھ لے چل کے میں دکھاؤں گا ساتھ لے چل کے میں دکھاؤں گا ساتھ لے چل کے میں دکھاؤں گا جس گھڑی کا کتنا دیر ہوا قیامت ہو گئی ارباب عزا لیجیے اب شام آ گئی اور داروغ زندان پھر آ گیا مولا
آپ سے میں کہتا تھا کوئی بیوی ہے جو تڑپ تڑپ کے روتی ہے، مولا آئیے میں دکھاؤں وہ کون بیوی ہے جو تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ مولا وہ بیوی رونا شروع کر دی ہے، چلے میرے مولا میں آپ کو دکھاؤں۔ قیامت گزر گئی، تصور چاہیے۔ جس گھڑی کا اندھیرا ہوا آ گیا جب فضا میں سناٹا، آ کے دربار میں کہا مولا، جس کی لوٹی گئی کمائی ہے رونے والی وہ بیوی آئی ہے، رونے والی وہ بیوی آئی ہے، رونے والی وہ بیوی آئی ہے۔ ہتھکڑی بیڑیا سنبھالے ہوئے اپنے بالوں کے ڈالے ہوئے۔ نہیں دربار تصور کریں اگر کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے اور فقط ایک مرد ہو اور وہ بھی اس عالم میں چھوڑ کے جائے کہ جہاں کوئی سہارا نہ ہو، ذرا سکینہ کے دل سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی جب سجاد زندان سے نکل رہے ہوگے۔ ہتھکڑی بیڑیا سنبھالے ہوئے اپنے بالوں پہ خاک ڈالے ہوئے نکلے زندان سے تو نالے ہوئے، جو کہ سجاد نے کہا بی بی کس کا پڑتی ہو مرثیہ بی بی، کس کا پڑھتی 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 ہو مرثیہ بی بی۔ میرے بابا کا نام لیتی ہو یا حسین کا حسین کہتی ہو، کیوں تم اتنا تڑپ کے روتی ہو۔ قیامت گزر گئی ارباب ازا، بیوی سیدہ سے میرا مولا سوال کر رہا ہے، بیوی آپ بتائیں کیوں اتنا رو رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین آپ کے کون ہے؟ میرے بابا کا نام لیتی ہو یا حسین یا حسین کہتی ہو، کیوں تم اتنا تڑپ کے روتی ہو۔ کچھ تحمل سے کام لو بیوی، اپنے لوگوں کا نام لو بیوی، اپنے لوگوں کا نام لو بی بی، اپنے لوگوں کا نام لو بی بی۔ ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں، قید غم میں رلائے جاتے ہیں، سو گئے تو اٹھائے جاتے ہیں۔ قیامت کے ارباب ازا میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے، بی بی آپ روتی ہیں لیکن ملائی میں سے ہمیں چھپا۔ قیامت ہے ارباب ازا، ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں، قید غم میں رلائے جاتے ہیں، سو گئے تو اٹھائے جاتے ہیں۔ نہ غذا اور دوائیں دیتے ہیں، نیند میں بھی سزائیں دیتے ہیں، نیند میں بھی سزائیں دیتے ہیں، یہاں سے پل ملاحظہ کرے
جگہ کیا بیٹھ کے گئی تھوڑا سا دیتے ہیں عید میں بھی سزائیں دیتے ہیں بولی زہرا میرے لال سنو مجھ کو پہچان تو میرا حال سنو. بی بی زہرا مولا سجاد سے کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے سجاد مجھ کو پہچانو میں کوئی اور نہیں تمہاری دادی فاطمہ. بولی زہرا کہ میرے لال سنو مجھ کو پہچان تو میرا حال سنو ہو رہی ہوں میں کیوں نڈال سنو. فخر مریم رسول ذاتی ہو اے میرے لال تیری دادی 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 ہو. سن کے ساجا آب دیدہ ہوئے اشک آنکھوں پہ رک نہیں پائے ساتھ بیوی کہ وہ بھی رونے لگے. نہیں ارباب اللہ تصور کریں اگر کسی پہ غم گزر جائے برداشت نہیں ہوتا لیکن غم پہ جب غم نصیب پہ سامنے سے کوئی اپنا نظر آ جائے تو پھر غم اور بڑھ جاتا ہے. کلیجے میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ صبر کرے اور سب سے کام لے. آئے سجاد سامنے سامنے شہزادی کون ہے میرا مولا نپٹ کے کہتا ہے دادی ارے میں کیسے بتاؤں کہ آپ کا گھر کیسے ناراض. اس کے ساتھ آب دیدہ ہوئے اس کے آنکھوں پہ رک نہیں پائے ساتھ بیوی کہ وہ بھی رونے لگے. جو کے ساتھ پینے کا دادی آپ کا گھر اجڑ گیا دادی آپ کا گھر اجڑ گیا دادی آپ کا گھر اجڑ گیا دادی. بولی شفقات فاطمہ زہرا میں تیرے ساتھ ہوں بیٹا میں نہ روؤں تو کون روئے گا. کون اپنی وہ جان کھوئے گا جس کا قربان اسیر ہوئے گا جس کا قربان اسیر ہوئے گا جس کا قربان اسیر ہوئے گا. یا حسین ولدی قتلوا ارتشا. ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ جاکر مولانا نصر اللہ کی پیش کر دی تھی. نماز عشق حسین کی مقدس سے پانچویں گھوشی مبارک ہے جن کا نوبت تمام ہوا. سینہ زنی باقی ہے. سینہ زنی کے فوراً بعد میری گزارش ہوگی انجمن زینت الرضا عالم پور بارہ بنکی کے دستے سے ہم نوبت سے گزارش ہے کہ حلقہ یہ بات سجائے اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرے. مرحبا زندہ باد. مولا آباد رکھے شاد رکھے خدا سلامت رکھے تمام عزاداروں کو تمام محرمی کو. ماشاء اللہ
اور یہ پروگرام شدائی کا لائیو ٹیلی کاسٹ یوٹیوب پہ کیا جا رہا ہے. اہل ذکر پہ ہمارے زینب بھائی لائیو یوٹیوب پر اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. اہل ذکر چینل آپ تمام حضرات جو یہاں پر نہیں آ پاتے یا کسی مشکل وجہ سے اس پروگرام میں شرکت نہ کر پائے ہوں، وہ دور سے اپنے گھروں سے بھی اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. اہل ذکر چینل ہمارے سرگم عباس صاحب ماحولی ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، آپ سماعت کریں گے. مصابہ میں آپ کی بارگاہ میں فرصہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے انجمن زینت الرضا بارابکی قدستہ جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. دارو علماء قیامت کا تھا کہ جب جناب آقا حسین علیہ السلام نے اپنی ایک کنیز جن کا نام شیری تھا، آپ نے سنا ہوگا، تصور کرنا دارو، نام شیری تھا. آقا حسین نے جب دیکھا کہ شیری کوئی اچھا کام کیا ہے تو آقا حسین نے کہا جاؤ شیری، ہم نے تمہیں آزاد کیا، اللہ کی راہ میں تمہیں آزاد کیا. تصور کرنا دارو، جب یہ سنا تو آقا حسین نے تمام کے تمام گھرانے میں اعلان کر دیا، دیکھو ہم نے اپنی کنیز شیری کو آزاد کر دیا ہے. تمامی حضرات سے ایک جملہ کہا، اے بیویوں، ایک ایک بیوی شیری کو لا کر تحفہ دے اور ساتھ ساتھ تحفے میں ایک چادر ضرور دینا. یہ عزیزانو جب جناب آقا حسین کا کہنا تھا تو جناب شیری کو تمام کی تمام عورتوں نے ہدیے میں ایک ایک چادر دی. اب جناب شیری نے اتنی زیادہ چادر دیکھی، جب چادر دیکھی تو سوال کیے مولا اتنی چادر کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا، شیری یہ چادر لے کے جاؤ تمہیں کام آئے گی. اب عزیزانو تصور کرنا، روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ جناب شیری آزاد ہو گئی، جب آزاد ہو گئی تو اپنے گھر پہنچی. وہاں پر ایک بہت بڑا تصور، جہاں تک جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تصور کریے گا اس جملے پر، کہتے کہ اب جناب شیری جب اپنے یہاں پہنچی تو ایک بہت بڑا گھر بنوایا، قصر شیری کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ عزیزو ایک ایک کمرہ جناب شیری نے آقا حسین کے نام سے رکھا، ایک کمرہ آقا حسین کے نام سے منسوب کیا. اور یہ کہا جب جانے لگی تھی نا گھر سے، آقا حسین کے تو ایک جملہ کہا تھا، اے آقا شیری تو یہاں سے جا رہی ہے مگر آپ ہمارے یہاں ضرور آئیے گا، آپ ہمارے یہاں ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے. مولا میں اس وجہ سے آپ کے یہاں سے جا رہے ہیں. امام حسین نے کہا ہاں شیری ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے. چلتے چلتے جناب شیری نے کہا مولا آپ اکیلے نہ آئیے گا بلکہ اپنے خانوادے کو ضرور ساتھ لے آئیے گا. یہ عزادارو روایت کریے آقا حسین نے کہا ہاں شیری میں قافلے کے ساتھ آؤں گا. مگر امام حسین نے بھی ایک جملہ کہا، اے شیری جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم پہچان لینا. لیجیے عزادارو قافلہ روایت کہتی ہے کہ جناب شیری اپنے گھر پہنچی، ایک بہت بڑا قصر تیار کیا. جب قصر تیار کر چکی ایک ایک کمرہ آل محمد کے نام سے منسوب کیا. یہ کمرہ ہے یہاں پر میرا مولا آقا حسین آرام فرمائے گا، یہ کمرہ ہے اس میں ہماری شہزادیاں رہیں گی، یہ کمرہ ہے، ایک ایک کمرہ سب کے نام سے منسوب کرتی رہی. لیجیے عزیزو روایت کہتی ہے یہ قافلہ 28 رجب کو چلا. تصور کرنا زیادہ جہاں تک جو بیٹھا ہے، جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ اب جیسے شیری کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ 28 رجب کو آقا حسین چلنے لگا، اب شیری کا یہ دستور تھا کہ اپنے قصر سے نکل کر، گھر سے نکل کر ایک ٹیلے پر بیٹھتی تھی اپنی کنیزوں کے ساتھ. کنیزوں کے سے کہتی تھی میرا مولا میرے گھر ضرور آئے گا، میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کیا شیری میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا. یہ کہنا تھا دادارو. روایت کہتی روز کے دستور تھا شیری کا کہ میں ٹیلے پر آ کر بیٹھ جاتی تھی. لیکن یہ عزادارو جناب شیری کو معلوم ہوا قافلہ آقا حسین 28 رجب 60 ہجری کو لے کر نکل گئے. لیجیے عزادارو آقا حسین کے قافلہ مکے پہنچا تو جناب شیری کو معلوم ہوا آقا حسین مکے پہنچ گئے ہیں. تو جناب شیری نے کہا ہو سکتا ہے میرا مولا حج کرنے گیا ہو، میرا مولا میرے گھر ضرور آئے گا. لیجیے عزادارہ نے مسجد میں کربلا کسی نے آواز دی شیری و قافلہ مکے سے اب کوفے کی طرف آ رہا ہے. یہ سننا تھا. شیری کہتی ہے مجھے معلوم تھا میرا مولا میرے گھر آئے گا، لیکن عزاداروں کچھ عرصہ گزر گئے، آپ
جب کوئی پردیس جاتا ہے تو آپ انتظار کرتے ہیں پردیس میں لوٹنے والا واپس آئے گا، لیکن یہ عزاداروں کچھ عرصے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ شیری کے دروازے پر کچھ سپاہی آیا. آخری فقرہ سننا عزاداروں، ہم نو دستہ آپ کی بارگاہ میں نوخانی وسیع نظری کے لیے آمادہ ہے. تصور کرنا اس جملے پر، جیسے ہی شیری سے کسی نے آ کے کہا کہ دروازے پر کچھ سپاہی آئے ہیں، اب جو سپاہی قریب کے پاس آئی، جناب شیری کہتی ہاں بتاؤ کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم کچھ قیدی تھے جو یزید کے وقت کے ساتھ باغی کر چکے تھے، ہم اسے لے کر آئے ہیں. تصور کرنا عزادارو، کہتے ہیں ہم لے کر آئے ہیں لیکن شام ہو گئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ قافلہ یہی ٹھہرائیں. کہا ٹھیک ہے یہی ٹھہرا دو. یہ عزادارو، اب جیسے ہی جناب شیری جب گزری ہے نا تو کیا دیکھا؟ قیدی ہے. ایسے قیدی کا ہم نے آج تک نہ دیکھے، ہاتھ پسے پشت گردن بدھے ہوئے ہیں. یہ عزادارو قیامت گزر گئی. ایک مرتبہ شیری کہتی ہے اے بیویوں، ہم نے آپ جیسا قیدی نہ دیکھا، ایسا کریے آپ ہمارے گھر چلیے، آرام کریے. تصور کرنا عزادارو ختم کیا. آپ ہمارے گھر میں چلیے، آرام کریے. آج رات آپ ہمارے یہاں مہمان ہیں اور آج رات آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، آج رات آپ کو کوئی تکلیف نہ دے گا. یہ عزادارو تمام بیویاں آئی. اب جیسے ہی عزادار تصور کرنا، جیسے ہی تمام بیویاں شیری کے گھر میں آئی، اسی کمرے میں ٹھہرایا جس میں کہا تھا یہ ہماری شہزادی زینب کا کمرہ ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی شیری مڑی نا تو ایک مرتبہ پیچھے سے کسی بیوی نے کہا واہ حسینہ واہ مظلومہ. جیسے ہی شیری مڑی کہا اے بیوی تو سارا نام لے مگر حسین کا نام نہ لے، حسین کا نام نہ لے، اس لیے میرے آقا کا نام ہے، تو کسی اور کا نام لے کے رو سکتی ہے. اب ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی واہ عباسہ. پھر ایک مرتبہ شیری موڑی کہا میرے آقا عباس کا نام نہ لے، لیکن عزادارو تسلسل چلتا رہا. جناب شیری آخری فقرہ سننا عزادارو، جناب شیری کہتی ہے کہ اے بیویوں تم وہ نام مت لو جو ہمارے چاہنے والوں کا نام ہے. لیکن اے عزادارو، ایک مرتبہ بیویوں نے کہا ایسا آخری فقرہ عزادارو، کہا جاؤ وہ نیزوں کا ہمارے شہیدوں کے سر ہیں بلند، وہ ایسا کرو ایک رات کے لیے وہ سر ہمارے یہاں لے آؤ تاکہ ہم رو سکے. کہا ٹھیک ہے آپ رو لینا. گئی جناب شیری، جا کر سپاہیوں سے کہہ دی یہ تمام کے تمام سر ایک رات کے لیے مہمان ہمارے گھر میں دے دو. دیجیے عزادارو، اب جو سر واپس آئے ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام واہ حسینہ واہ مظلومہ یہ سننا تھا عزادارو. جناب شیری طرف گئی، کوئی میرے آقا حسین کا نام لے کے نہ رے. یہ عزادارو روایت کہتی ہے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے شیری میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں حسین تمہارے گھر مہمان آ چکا ہوں. میں نے کہا تھا شیری تم مجھے پہچان لینا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو. جو عزادارو، زینت العزا ہمنا و دستہ کے ساتھ بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا چکی ہے. یا حسین مولا ان تمام عزاداروں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مقبول فرما. انجمن زینت العزا بارہبنکی، ان کے فوراً بعد میری گزارش ہوگی انجمن عباسیہ شعولی سلطان پور کے دستے سے تشریف لائے اور نواخانی وسیع نظری کے سلسلے کو آگے بڑھائے. انجمن زینت العزا عالم پور بارہبنکی. یا حسین اس علم و ادب کی بستی بولی میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں سرائے ماتم سے. جہاں جہاں ادب تشریف کرنا ہے بطور کا سامان کریں گے. اے میرے مولا اے میرے آقا نماز کریں ذرا سدائے ماتم کے 2-3 بار. اے
سوگوار کرب و بلا زینت العذاب سوگوار کرب و بلا زینت العذاب سوگوار کرب و بلا زینت سوگوار کرب و بلا زینت العذاب سوگوار کرب و بلا زینت العذاب کرتی ہے ذکر شاہ خدا زینت العذاب کرتی ہے ذکر شاہ خدا زینت العذاب کرب و بلا زینت العذاب ابن ابو تراب کے ماتم کے واسطے یہ انجمن بنی ہے اسی غم کے واسطے یہ انجمن بنی ہے اسی غم کے واسطے ابن ابو تراب کے ماتم کے واسطے یہ انجمن بنی ہے اسی غم کے واسطے اسی غم کے واسطے زہرا سے کر رہی ہے وفا زینت العذاب زہرا سے کر رہی ہے وفا زینت العذاب سوگوار کرب و بلا زینت العذاب ہم پر ہے ظالموں کی نظر ہم مٹے نہیں دنیا مٹا رہی تھی مگر ہم مٹے نہیں دنیا مٹا رہی تھی مگر ہم مٹے نہیں ہم پر ہے ظالموں کی نظر ہم مٹے نہیں دنیا مٹا رہی تھی مگر ہم مٹے نہیں مگر ہم مٹے نہیں ہے فاطمہ کی خاص دعا زینت العذاب ہے فاطمہ کی خاص دعا زینت العذاب ہے سوگوار سبھی انجمنوں کے جانے سے جلد پیش کرنا زینت العذاب ہے سوگوار کرب و بلا زینت العذاب نور نبی پہ